पंजाब में उन्होंने ये पूरा मंसूबा शुरू किया था। और इनोवेशन अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर नौजवान नस्ल को इंगेज करके उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जा रही हैं जिसमें उनका ना सिर्फ रोज़गार बल्कि स्किल डेवलपमेंट और बेशतर ऐसे एरियाज़ हैं जिनको देखा जा रहा है। ये तमाम तफसील जो आपको शज़ा इस वक्त बताएगी, मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आप लोग ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसी मस्बत चीज़ है जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो इस वक्त 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हर बच्चा जो इस एज के अंदर फॉल करता है वो pmyp.gov.pk के ऊपर अपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम pmyp.gov.pk के ऊपर। अब मैं शज़ा से दरख्वास्त करूंगी आपके सवाल लेने से पहले इसके बारे में तफसील कि वो इसकी तफसील बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मरियम ने ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है वो आपको दे दी है। 2022 में अभी जब हमने हुकूमत संभाली बहुत मुश्किल वक्त में, तो सबसे पहले जो वज़ीर आज़म साहब का जो सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो इकॉनमी को, मईशत को स्टेबलाइज़ करनी थी। मगर उसके साथ साथ उन्होंने पहली ही चंद मीटिंग्स में मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि जो हमारे पाकिस्तान की 68% यंग पॉपुलेशन है, जो कि तकरीबन 15 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर, 15 करोड़ की आबादी है, उनके लिए एक जामे मंसूबा बनाया जाए। जैसे कि बात की गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है, यूथ जो है, जो यंग लोग हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल हमारा एक लिंचपिन रहे हैं हमारी हर पॉलिसी का, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोज़गार के मौक़े हों। शहबाज शरीफ साहब ने 2011 से ई रोज़गार, ई लर्निंग सेंटर्स, पंजाब के अंदर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंडाउमेंट फ़ंड था वो शुरू किया। सेहत के लिए हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स, कॉलेजेस पे काम किया। तो यूथ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तकरीबन पिछले 12 सालों से जो है वो उसको लीड कर रही है। फेडरल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया। उसके तहत 6 शुरू किए गए, जिसमें लाखों लोगों को 4 साल में इंटर्नशिप्स दी गई हर साल, और पेड इंटर्नशिप्स थी। उसके बाद लैपटॉप जो है तकरीबन 5 लाख के करीब हमने 4 सालों में लैपटॉप्स बांटे। बिजनेस लोन्स के ज़रिए लाखों लोगों को जो है वो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। इसी तरह जो पसमानदा इलाकों से लोग थे उनको फ़ी रीइंबर्समेंट या स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, कर्ज़े हसना दिया जाता था। 2018 में जब हुकूमत बदली तो 60 भी नहीं बल्कि 80% ये मंसूबे बंद कर दिए गए, और इनमें से सिर्फ 2 मंसूबे जो कि लोन प्रोग्राम था और स्किल्स प्रोग्राम था, उसको बाकी तमाम मंसूबों की तरह जो नौजवानों के हक की अलमबरदार पार्टी बनती है, जो उनके हकूक़ की सबसे ज़्यादा बात करती है, उन्होंने एक भी अपना मंसूबा नौजवानों के लिए शुरू ना किया, बल्कि हमारे ही मंसूबों को आधे से ज़्यादा को बंद करके 2 को अपने रंगों में ढाल के कामयाब जवान के नाम से लॉन्च कर दिया। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ज़ोर रहा, ऑन ग्राउंड जो है वो नवाज शरीफ के लॉन्च किए हुए मंसूबे जो हैं वही इस्तेमाल हुए, और मैं रीट्रेट करूँगी कि उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो बंद कर दिए गए। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उसको, जब इस प्रोग्राम के रिवाइवल की बात की, तो मैं अपने नौजवानों को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस साल 1 लाख हाई अचीवर्स को लैपटॉप्स जो हैं वो देंगे। इसमें हमने 50% ख़वातीन का हिस्सा रखा है। इसी तरह हम ट्रांसजेंडर्स को भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करेंगे, और ये लैपटॉप्स में बलूचिस्तान का कोटा हमने इस साल डबल कर दिया है। तो ये जो लैपटॉप्स हैं ये जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये हमारे यंग लोगों में बांटना शुरू करेंगे, और इसका मकसद यही है कि दुनिया जो है उसमें जिस तरह से सारा उनका जो इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है वो की तरफ और आईटी की तरफ आ रहा है, हमारे जो बच्चे हैं वो वक्त के साथ आगे बढ़ सकें और उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो दुनिया में कम्पीट कर सकें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो यंग लोगों के लिए सबसे अहमियत जो चीज़ रखती है वो रोज़गार है।
تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, کمپنیز کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ برج کیا جائے. پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت گیپ ہے, کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک, یہ نہیں ہے کہ MBA کیا ہوا بچہ جو ہے وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے. اور خالی منصوبہ نہیں بنایا, اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی, ہنر دیا جائے گا, خواہ وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بیرون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوں. اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے IT کے اوپر دیا ہے, IT سکلز کے اوپر دیا ہے تاکہ جو آج کل کی جو اکانومی ہے, ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے, پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا فری لانسنگ اکانومی ہے. پاکستان میں جب امیزون آیا, پاکستان دنیا کے 3را بڑا ملک بن گیا جو امیزون پہ تھا. تو پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے. یہ جو 15 کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. سکلز کے ساتھ ساتھ جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز اب ہو گیا ہے اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk اور جن کے پاس اینڈرائڈ ہے ان کے اوپر PMYP کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے, آپ اس کے ذریعے جو ہے اس قرضے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس قرضے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو, کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے. ہمارے بچے جو ہیں امپلائمنٹ سیکرز کی بجائے اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو موقع مہیا کریں, روزگار کے موقع مہیا کریں. تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ تک جو قرضے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے. تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ انکریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائی کریں. ماضی میں جو خواتین کو قرضہ جات ملے ہیں ان کی شرح کم رہی ہے. ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اس ایکسیس ٹو کیپٹل کے لیے جو 5 لاکھ تک قرضہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا. جو 15 لاکھ تک قرضہ ہے اس میں 5% جو ہے وہ صرف 5% کے اوپر ہے. آج جو کائبر ہے وہ تقریباً 16% کے اوپر ہے. تو باقی جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی, بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ بھی گورنمنٹس کرے گی. اور اسی طرح 15 سے 75 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ 7% پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان قرضوں کا استعمال کریں. 8 سے 9 سال تک جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ ہے, جو بہت ان قرضوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو قرضے دیے جائیں گے. اور آخر پہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو سپورٹس کا ایک انیشیٹو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے 4 سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا, اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا, چاہے وہ بد زبانی ہو, چاہے وہ بد لحاظی ہو, چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو, بزرگ سیاست دانوں کا ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مذاق اڑایا گیا. تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں, کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں. اور سپورٹس جو ہے, جو کھیل ہیں, میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی. ٹیم ورک, لیڈرشپ, یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں. ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے. آج بھی اتنی پولرائزڈ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے. تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے 8 مہینوں میں
تقریباً 35,000 بچے جو ہیں وہ آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. ہم نے ہاکی کے ٹرائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر. 4 صوبوں میں AJK میں GB میں یہ ٹرائلز منعقد ہوئے. سارے صوبوں میں 5 مختلف جگہوں پہ ٹرائلز منعقد کیے گئے. اس کے اب ہم ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے. ہم اس کی پروونشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ کریں گے. اور کرکٹ اور فٹ بال کی، اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں. ابھی تک 30,000 بچے ابھی تک 3 دنوں میں صرف 30,000 بچے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں. ان کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk پہ کھلی ہوئی ہیں. پلیز آپ پارٹیسپیٹ. ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں، جو ہمارے کھلاڑی ہیں، ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بالکل ایلیٹ پول ان میں سے ٹیلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے، ہم مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے. اور ہم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھیں، جس کی وجہ سے تقریباً 30 سے 40 ہزار کھلاڑی اس ملک میں ایک نوٹیفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے. انہوں نے وہ اس کو بحال کیا ہے. ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے. اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹیلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹیلنٹ ہنٹ سے، ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے. اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پورٹل جو کہ نیشنل ایک یوتھ ہب ہوگا، تاکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پارٹنرشپ ہو. جیسے ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کولیبریشن چاہیے، پبلک سیکٹر کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، اکیڈیمیا کی، کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کام کریں. تو PMYP کے نام سے جو موبائل اپلیکیشن ہے، دیٹ ول بی ایک انٹیگریٹڈ یوتھ پورٹل ہوگا، جس پہ ایونچولی ہم تمام ایک امپلائمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے، اسکالرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے، اور جتنی یہ اپرچونیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلیٹ فارم کے اوپر. اور آخر میں ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی. اس کا پہلے راؤنڈ کی اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں، مگر جنوری میں ہم دوبارہ کھولیں گے. وہ تمام بچے جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ایک کمپٹیشن کھولا، اور اس کو شارٹ لسٹ کر کے جو 50 اس کے ونرز ہوں گے، ان کو ہم کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے کچھ فائنینشیل اور باقی سارا جو ہے انکیوبیشن اور انویسٹرز کنیکٹ کے تھرو ہم کو کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم کمرشلائز کر سکیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ چیزوں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے، بٹ جیسے جیسے ہم لانچ کرتے جائیں گے ہم آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم مزید ڈیٹیل پروسیس کر سکیں. تھینک یو. شیزا فاطمہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرضہ اسکیم ہے، اس کے لیے نئے سرے سے اپلائی کریں گے لوگ، یا کہ پہلے سے جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بہت خوف سے ہیں، ان کے لیے کیا؟ اور دوسرے کہ کب تک یہ شروع ہو رہی ہے اسکیم، اور اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کیبنٹ سے اپروول ہو گیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر بھی کل جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی نکال دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے. اور جو آپ نے بات کی ایگزسٹنگ اپلیکیشنز کی، تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں. ہم بینکوں سے جو ہے وہ اس وقت اسی کانورسیشن میں ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں، دیکھیں پروگرام اس طرح کا چلایا گیا پچھلے 4 سال کہ ہزاروں کیا لاکھوں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے 3 سال سے قرضہ اپلائی کیا ہے. اب تب سے لے کے آج تک دنیا بدل گئی، معیشت بدل گئی، تو وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں بیچارے بچوں کی، وہ اس طرح سے ہم اب یہی بینکس کے ساتھ بات کریں گے کس طرح ہم ان کو پرائیورٹائز کریں جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جن کے قرضہ جات منظور ہوئے ہوئے تھے. مگر کیونکہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں تو میرے خیال سے ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ چیک کریں گے اب کیا کرنا ہے آگے. باری باری کر لیں. یوتھ جو ڈائریکٹریٹ ہے ٹیکنیکل کا، یہ جتنے بھی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں باہر، ان کے لیے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے. کیا فیڈرل لیول پہ بھی آپ نے کوئی ایسا فنڈ مختص کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ پروگرامز ہوتے ہیں یا کوئی کیپیسٹی بلڈنگ، تو جو آپ کو اپروچ کریں، کوئی ان کو آپ اسپانسر کریں؟ دیکھیں یہ جو جس پروگرام کی آپ بات کریں، شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا تھا، اور ہر سال کئی
بچے جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے ایکسچینج پروگرامز کے لیے. فیڈرل کے اندر جو ہے ہم ابھی تک جو ہے ہم جتنے ہم نے پروگرامز پلان کیے ہیں اور جتنے ہم لوگوں سے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی ملاقات کرتے ہیں, مختلف ایکسچینج پروگرامز کی بات یقیناً چل رہی ہے, مگر اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ لانچ ضرور کریں گے, جلد کریں گے. میرا 2 پارٹ کوسچن ہے, ایک تو ڈائریکٹ میڈم منسٹر سے ہے اور ایک آپ سے ہے. پہلے میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے لیپ ٹاپس میں نوجوانوں کے لیے مختلف اپنے جو آپ کے ادوار ہیں کافی کچھ کیا, اور ہر پولیٹیکل پارٹی جب کوئی کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اینڈ آف دا ڈے وہ یہ چاہے گی کہ اس کی پولیٹیکل سپورٹ میں وہ ایکچولائز ہو, جنریٹ ہو پولیٹیکل سپورٹ. آپ نے جو نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کیا, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی پولیٹیکل سپورٹ جنریٹ اس طرح سے ہو پائی ہے, نوجوانوں میں آپ کی پارٹی اتنی مقبول ہو پائی ہے, اور اگر نہیں ہو پائی تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ سے. میڈم منسٹر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملک کا بڑا شور ہے امریکہ میں ایک عمارت کے فروغ کیے جانے کا, اور دوسرا یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو فارن مشنز ہیں ہمارے, وہاں سیلریز گزشتہ 2-3 مہینے سے نہیں دی گئیں. اس کے حوالے سے جو اصل حقائق ہیں اگر آپ بتا سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. فورن آفس نے ڈینائی کر دیا. جہاں تک لیپ ٹاپس کی بات ہے, دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے پورے یوتھ پروگرام کو متنازع بنایا. لیپ ٹاپ کو کہا گیا کہ یوتھ کے لیے رشوت ہے. لیپ ٹاپس کو پھر نیب کا اس پہ کیس چلایا, مگر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم ہے کہ ہر پروگرام جو ہے وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سارے احتساب سے جو ہے وہ شفافیت سے جو ہے وہ باہر نکلا. دیکھیں یہ کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ ہے یا یہ خالی PMLN کے لوگوں کے لیے ہے. خیال سے اس ملک کے لیے اس وقت اس معاشرے کے لیے جو ہمارے نوجوان نسل ہے, جو کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ 15 کروڑ لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کے لیے مثبت پروگرام نہ شروع کیے, اگر ہم نے ان کو جدید ٹیکنالوجی نہ ان تک پہنچائی, اگر ہم ان کو چینلائز کرنے میں, ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے میں ناکام ہوئے, اگر ہم ان میں ایسے ہی نفرت بڑھاتے رہے جس طرح پچھلی 4 سال نفرت کی سیاست کی گئی ہے, تو یہ ہمارا ایسٹ جو ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج بنے گا. کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل سپورٹ میں بالکل ڈیفینیٹلی ایکچولائز بھی ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. جب آپ کوئی بھی حکومت جب کسی کے لیے بھی ایک اچھا کام کرتی ہے, تو میں تو اپنے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پچھلے 10 سال میں پرفارمنس کے اوپر جو ہے, خالی ہیئر سے کے اوپر نہیں, سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں, پروپیگنڈا کے اوپر نہیں, انفارم ڈیسیجن لیں. اگلے الیکشن میں پچھلے 10 سال میں دیکھیں کہ کس نے کون سا منصوبہ شروع کیا, کیونکہ آج جو 18 سال کا بچہ ہے وہ 2013 میں بہت چھوٹا 7-8 سال کا بچہ تھا. وہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے شاید اس کو پتہ بھی نہیں کہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گی کہ باقاعدہ طور پہ انفارم ڈیسیجن لیں. پچھلے 10 سال کس حکومت نے کس صوبے میں کیا کیا, اس کو دیکھ کے پرفارمنس کے اوپر اپنا فیصلہ کریں کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا. میں جی آپ کا سوال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ادھر ہی ایک بریفنگ دی تھی جو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا, جو واشنگٹن میں میساچوسٹس ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ ہے 2315 کے نام پہ, اور 2010 میں وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 بلڈنگز ہیں, ان بلڈنگز کی ریپیئر اور رینوویشن کا کہا تھا. اور ایک بلڈنگ تو ریپیئر اور رینوویٹ بھی ہو گئی, اور ابھی وہ رینٹ کے لیے بھی تیار ہے, جو کہ وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ بلڈنگ ریپیئر اور رینوویٹ نہیں ہو سکی. اور اس بلڈنگ نے 2018 میں اپنا ڈپلومیٹک US نے ختم کر دیا تھا, اور اس کے اوپر صرف اگر میں آپ کو 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ حکومت پاکستان کی دے چکی ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹل اس وقت تک جو بات ہے جو اس کے ٹیکس کی مد میں ہے وہ $8,19,000 ہم دیتے ہیں, اور ہر ماہ $1 لاکھ اگر ہم اس کو نہیں بیچتے تو ہمیں اس پہ دینے پڑیں گے. اور اگر ہم نے اس کو ڈیفالٹ کیا تو یہ بلڈنگ بھی کانفسکیٹ ہو جائے گی, اور اس کے اوپر جو ہمارا ٹیکس ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں ادائیگی کرنی پڑے گی. تو یہ فیصلہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے, اور یہ فیصلہ شروع سے ہوتا آیا ہے, 2019 میں دوبارہ شروع ہوا, 4 سال کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم یہ پیمنٹس کرتے رہے. تو اب یہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے فیصلہ کیا, ایک شفاف طریقے سے اس کی بڈنگ ہوئی ہے جو پچھلی بڈنگ سے زیادہ ہے, اور اس کے مطابق کابینہ نے یہ
فیصلہ کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے تاکہ زیادہ مزید اس کے اوپر ہم نہ ٹیکس ادا کریں اور نہ جو اس کا پراپرٹی کے مد میں ہم ہر لاکھ $1,00,000 3 ماہ میں $1,00,000 دیتے ہیں، اس سے بھی ہم اس کو بھی بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارم ڈیسیجن ہے اور میرے خیال میں اس کو بالکل پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. وہ فیصلے جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے جن سے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے، اگر بر وقت ہو جاتے تو ہم کافی چیزیں جو ہیں اس پر قابو پا سکتے تھے. اور آپ نے ایک سوال کیا شزا سے، مشنز کی بات میں نے کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سے مشنز کی آپ بات کریں، لیکن میں آپ کا سوال اور اس کا جو آپ کو جواب ہے وزارت خارجہ سے لے کر دے دوں گی. ایک آپ نے بات امپورٹنٹ کی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے آپ کر کے تو آپ وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو واضح طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں، الیکشن ووٹر کی، الیکشن کمیشن کی پروفائلنگ دیکھیں تو اس میں نوجوان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ دیے ہیں اور خواتین نے. تو یہ ایک سور اور ایک پرسیپشن ہے. 4 سال نوجوانوں کو صرف اور صرف انتشار، فساد، تقسیم اور کچھ مجھے بتائیں نا، یہ جو یوتھ پروگرام تھا جس کو 80% بند کر دیا گیا تھا، اربوں روپیہ اس کی میڈیا کیمپین کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے. وہی پیسہ اگر وہ جو 80% پروگرام بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ لون اسکیم بھی چلتی رہتی، ایجوکیشن کے اسکالرشپس بھی چلتے رہتے، اور وہ منصوبہ جو 2013 میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے، وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا. اس کے ریوائول کی ہم باتیں نہ کر رہے ہوتے، اس کی ایکسٹینشن کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ملک کے اندر. اور میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہ چھوٹی نظر رکھتے ہیں. ہم تمام وہ لوگ ایک پولیٹیکل ڈسکورس میں تمام نوجوان موجود ہوتے ہیں. ہم کو چوز اینڈ پک کر کے مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بڑھانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. اٹ از فار دا ینگ پیپل آف پاکستان، یوتھ کے لیے اکراس دا بورڈ ہے، تاکہ سب وہ جو 68% آبادی ہے اس کو روزگار ملے، اس کو ایسے مواقع ملیں جہاں وہ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج PhD اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر نوکریوں کے موجود ہیں. 4 سال اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی، وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ -1% پہ نہ جاتا 2020 میں، تو یہ ملک آج 10% پہ ترقی کر رہا ہوتا، جو پروجیکشن تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے دی تھی. اور اگر سی پیک کے منصوبے نہ سلو کیے جاتے، نہ بند کیے جاتے، تو آج وہی روزگار کے مہیے پاکستان کی نوجوان نسل کو مل رہے ہوتے. اگر ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو اسی طرح بڑھایا جاتا، 1 میگا واٹ بجلی پچھلے 4 سال میں وفاق کے لیول پہ نہیں لگ سکتی. اور اگر لگایا جاتا، وہ LNG جو $2 پہ مل رہی تھی پاکستان کو، آج وہ LNG پوری دنیا میں نہیں مل رہی، اور سوال ہم سے کرتے ہیں. تو یہ جب ترقی ہوتی ہے تو ملک میں روزگار آتا ہے، اور روزگار انہی 68 کو ملتا ہے جو ملک کی پاپولیشن کا بلج ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں اس وقت، صرف میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں اور سے لے کر 2022 اپریل تک ایک پروپیگنڈا گرو ملک پہ مسلط تھا. اگر ان کا مقصد، اگر وہ سیاسی جماعت ہوتی تو وہ سیاسی انتقام کے ذریعے سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جو ہر روز سرخرو ہو رہے ہیں سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالتے. اور اگر ان کا مقصد ملک کو ریلیف دینا ہوتا، عوام کو ریلیف دینا ہوتا، نوجوان کو روزگار دینا ہوتا، ملک کو ترقی دینی ہوتی، تو ملک میں آج 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر عوام کو مل چکے ہوتے. لیکن ان کا جو مقصد تھا، ان کی جو پرائیورٹی تھی، وہ تختی بدل کے منصوبے نہیں چلتے آگے کہ آپ انصاف کارڈ کر دیں ہیلتھ پروگرام کو نواز شریف کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر دے گا. آپ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو کامیاب نوجوان کر دیں، یا آپ اورنج ٹرین جس کو کرٹیسائز کرتے تھے اس کے اوپر اپنی تختی لگا لیں. لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو سب معلوم ہے کہ 4 سال اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کے نوجوان کے روزگار کے ساتھ، اس ملک کی ترقی کے ساتھ، اس ملک کے اندر جو احتساب کا ساتھ کھلواڑ کیا گیا، وہ آج ہر روز پاکستان کی عوام، اگر ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھایا جاتا تھا تو کیوں نہیں کسی انٹرنیشنل IT کمپنی کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر نوجوان کے روزگار کی بات کی جاتی. کیونکہ مقصد صرف شہباز شریف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا. کیوں نہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں طیبہ گل کو اغوا کیا جاتا تھا، وہاں کسی انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کر، یا سی پیک کی ایک میٹنگ نہیں کر سکے سی پیک کی کمیٹی کی جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے، تو کوئی سی پیک کی ایکسٹینشن ہو جاتی. لیکن مقصد یہ تھا کہ FIA کے بھی DG کو بلا لو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں،
اور بتائیں جی کس کے خلاف کیس کرنا ہے. طیبہ گل کو اغوا کر لو, نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لے کر اس کو. تو یہ تب منصوبے جو بھی ذکر ہوا جن کی ڈیٹیل یہ تب کامیاب ہوتے ہیں جب نیت, فوکس, پرائیورٹی اور کمٹمنٹ پاکستان کی عوام ہو. اچھا یہ چھوٹا سا بتا دیں, آپ نے کہا تھا کہ ہاکی کی ایک لیگ کرانے جا رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کے کریں گے؟ دوسرا آپ نے کہا وہ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, اس کا بحالی ہے؟ جی ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کی نوٹیفیکیشن تو بہت پہلے وزیر اعظم صاحب نے کر دیا تھا, اور وہ بحال بھی زیادہ تر اداروں میں بحال ہو گئی ہیں. تھوڑا سا اس میں جو ایشو آیا ہے ڈپارٹمنٹس کو وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا ہوا تھا, تو جب بجٹنگ ہوئی جون میں تب ڈپارٹمنٹ اسپورٹس بند تھیں, تو اداروں کی بجٹنگ کا وہ حصہ نہیں بن سکے. لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک پش دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس جو ہے ان لوگوں کو روزگار دیں. اور ہاکی کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہاکی کی جو فیڈریشن ہے اس کا اسٹیٹس ابھی تھوڑا سا مطلب کوئی کتنا کلیئر نہیں ہے میں کہوں گی. اور ہاکی کی جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اس نے شاید اس کو ڈیزالو کیا ہوا ہے. تو لیکن ہماری پھر بھی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ کھیلوں میں بھی اگر تقسیم ہم کر دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا, تو ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. خواتین کا آپ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ خواتین کو آپ جو ہے وہ لونز دیں گی, تو کیا یہ ویمن چیمبر آف کامرس سے مل کے کریں گی, اور خاص طور پہ دیہی خواتین کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں ہماری پچھلے چند سالوں میں جو لونز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں, اس سال ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم 50 ارب روپے تک جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے یہ قرضے دیں گے. اور اس میں سے ہم بینکس کے ساتھ یہ بڑی ہم نے سختی سے اسٹیٹ بینک سے بھی ہم نے اسٹیٹ بینک نے بھی بینکس کے ساتھ بات کی ہے کہ خواتین کو آج تک جو قرضے دیے گئے ہیں اس میں صرف 7% حصہ خواتین کا رہا ہے پچھلے 8-9 سالوں میں. تو اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے, اور اس پروگرام کو دیہی علاقوں تک جو ہم نے سب سے چھوٹا ٹیئر, جو پہلے ٹیئر کی بات ہو رہی ہے, وہ ہم اپنے جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنانس بینکس ہیں, ان کی کیونکہ انگریس ان علاقوں تک زیادہ ہوتی ہے, ان کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیہی علاقوں میں پہنچیں. اور اسی طرح جو ایگریکلچر لون کی بات کی گئی ہے اس شعبے میں بھی ہماری یہ وہ اسی لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ جو سیلاب متاثرین ہیں, جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, جن کے مال مویشی جو ہے وہ بہہ گئے, ان کو ہم دوبارہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ, اور ہم نے اس کی کیپ بھی اس لیے کم کی ہے, اس کی کیپ 2.5 کروڑ کر دی گئی تھی. اب وہ شخص جو 5 کروڑ کا بینک کو کولیٹرل دکھا سکتا ہے, کیا وہ شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کی سبسڈی کا مستحق ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا مستحق. تو اس کی کیپ بھی ہم نے اسی لیے کم کی ہے تاکہ ہم اس کا ہارزونٹل اسپریڈ بڑھا سکیں, زیادہ سے زیادہ سب سے جو اس ملک کا متوسط طبقہ ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کر سکیں. میڈم میرا سوال آپ دونوں شخصیات سے ہے. ایک چیز ہے کہ اس وقت جو میڈیا ورکرز کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلی حکومت میں ہماری درخواست پر انہوں نے میڈیا ورکرز کو شامل کیا تھا, اس میں ایج فیکٹر نہیں تھا کہ اگر آپ کو منیمم لون جو تھا 5 لاکھ کا, کسی نے کیمرہ لینا ہے, کسی نے اپنی کٹ لے لیا ہے, کسی نے اسٹوڈیو بنانا ہے, تو ان کا ایک روزگار کا سلسلہ وہ چل رہا تھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں شامل کیا گیا, اس کو اگر نہیں کیا گیا تو ہماری درخواست کو کر لیجیے گا. دوسرا میڈم منسٹر, اس وقت ایک سربراہان مملکت پاکستان پہنچے ہیں, کتنی اہمیت کا عامل یہ دورہ ہے, اس میں کیا کیا ہوگا؟ جو پہلا ٹیئر ہے اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 45 سال تک ہے, تو اس کی ذرا ریلیکسڈ ایج لمٹ ہے, اور وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے, خاص طور پہ کیونکہ ہم نے سیلاب پاکستان میں آیا, 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے, تو اور خواتین جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ریلیکسڈ ہیں تھوڑی سی ایج لمٹس. میڈیا کے لیے اسپیسیفک کوٹا تو نہیں ہے, مگر میرے خیال سے اس ریلیکسڈ ایج لمٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی بہت ہی اہم وزٹ ہے تاجکستان کے پریزیڈنٹ کا, اور اس میں بہت سے ایسے اگریمنٹس جو کہ آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ ایکسپورٹس کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہے اس وقت, جس کی تفصیلات آپ کو ظاہر ہے پرووائڈ بھی کر دیں گی, جو آج رات کو شام کو پرائم منسٹر آفس میں سائن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے میٹریولوجی کے ساتھ, کہ جس طرح ہماری جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی اس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں, وہ والا بھی بڑی تفصیلی اس کے اوپر جو جب یہ سائن ہوں گے اس سب کی تفصیل میں میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. اور یہ بہت ہی زیادہ
इम्पॉर्टेंट है और एक बड़ा अच्छा दुशंबे और इस्लामाबाद के दरमियान एक सिटी MOU साइन हो रहा है और ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिससे बायलैटरल ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि जिस तरह ट्विन सिटीज़ होती हैं उसके कॉन्सेप्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म, इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ वो हम MOU साइन करेंगे। बहुत ही अहमियत के हामिल हैं ये विज़िट भी और ये पार्टनरशिप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जो कि तफसीली तौर पर जो मेमोरेंडम साइन होगा उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की मैशत बहुत मुश्किलात का शिकार है, आप इसको चला रहे हैं, इसमें इस लोन को मैनेज आप कैसे करेंगे? सेकेंडली ये कि अपना घर स्कीम आई थी, उसमें अपना घर बनाने के लिए लोन का भी कहा गया था, लेकिन जिस वक्त बंदों ने अप्लाई किया उस वक्त कहा था कि ये रेडी वाले को भी अपना मकान बनाने का। तो आप ये बताएं कि इसमें उन्होंने इतनी गारंटियां डाल दी थी कि वो उनको लोन नहीं मिल सका, क्या ये भी उसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड हो गई या इसके लिए आपने कुछ बेहतर किया? सेकेंड आपने स्पोर्ट्स के लिए बात की, नौजवानों के लिए वो बहुत अच्छा आपने बताया, तो क्या आप ये इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि ग्राउंड्स वगैरह हैं, शहरों में ये चीज़ें नहीं है, तो क्या ये जो बल्दियाती इलेक्शन है कोई ऐसा फार्मूला हो कि वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जैसे किसान का होता है या एजुकेशन का, कोई स्पोर्ट्स का भी काउंसलर रखा जाए ताकि वो नौजवानों को जो जहनी चेंज है उसमें बेहतरी लाए? बहुत शुक्रिया जो आपने मैं आपको दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देती हूँ। इस साल का जो PSDP है उसमें एहसन इकबाल साहब ने 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं उसका एक प्रोग्राम जो है, मंसूबा जो है वो अप्रूव किया हुआ है। उसमें यह है कि आधा जो बजट है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, बाकी आधा जो है वो सूबा देगी, क्योंकि ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो एक सूबाई मैटर जो है वो बन चुका है। तो हमारी यही कोशिश है। ये भी बड़ी मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एहसन इकबाल साहब ने जब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अच्छा मंसूबा बनाया तो उसके लिए किस तरह उनको जो है वो जेल में ही डाल दिया गया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के ऊपर, और फिर किस तरह उसमें बरी हुए, वो बाइज्जत बरी हुए, शफाफियत आपको नज़र आई उस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन हमें ये चीज़ें फिर भी डिटर नहीं करेंगी। हमने एक छोड़ के 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऐलान किया है, तो जो सूबा आगे आएगा हम बिल्कुल उसके साथ चलने को तैयार हैं। और शहर शहर में हमारी कोशिश है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे मैदान भरेंगे तो ही ये मुआशरा जो है वो बेहतर होगा। जो आपने दूसरी बात की, देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो पहला टियर है उसमें तो ना सूद है ना कोलैटरल है, दूसरे टियर में भी कोलैटरल भी नहीं है, आपको कोई कागजात नहीं दिखाने, कुछ नहीं दिखाना, आपने सिर्फ ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भरनी है और आपकी बैंक एवेल्युएशन करके आपको बुला लेगा। तो वो जो घरों की जिस मंसूबे की आपने बात की थी, देखिए उसके पीछे ना फिस्कल कुशन रखा गया, ना उसके लिए बजटिंग की गई, 50 लाख घर अनाउंस कर दिए गए और उसका आखिर पे वही नतीजा निकला जो इनके बाकी मंसूबों का निकला कि वो जो पहले ही जो मुस्तहिक नहीं भी होते प्रोग्राम्स के, वो ज़्यादा फ़ायदा यकीनन बाकी लोग भी उठाते हैं, मगर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उन लोगों को है जिनके पास शायद और भी मौके इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं। तो अब वो प्रोग्राम अलग चल रहा है, मगर लोन प्रोग्राम में हम इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम पहले 2 टियर्स में तो कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा लोन लेना है तो वो बैंकों की रिक्वायरमेंट यकीनन होती है जिसमें वो कोलैटरल थोड़ा सा रखें। देखिए ये जो लोन बिजनेस लोन्स हैं उसके अंदर आपके क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस फॉर एग्जांपल अखूवत की बात कर लेते हैं। अखूवत ने जब ये प्रोग्राम जब वो छोटा कर्जा देती है तो आपके लोकल इलाके के ही कोई भी 2 लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट कर दें तो दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन